बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर स्पेशल एपिसोड। मैं वसीम बादामी आपको रिपोर्ट कर रहा हूं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। और मेरे अक़ब में ये मंजर देखकर आपको लग रहा होगा कि आज ज़रा कुछ मुख्तलिफ प्रोग्राम है। बिल्कुल जनाब, 6 सितंबर यौम दिफा। वैसे तो पाकिस्तान की हालिया तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन, एक एक लम्हा इस मुल्क के एक एक फर्द ने, एक एक बच्चे ने, हर उस माँ ने जिसने अपने बच्चे को गंवाया है, हर उस बहन ने जिसने अपने भाई को गंवाया है, हर उस शहरी ने जिसका जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भी हुआ तो अपने अपने तरीके से हर शहरी इस मुल्क का अपने अपने तौर पे एक एक लम्हा इस वतन के दिफा में गुजार रहा है। लेकिन हमारे वो बहादुर नौजवान जो कि सरहदों पर जाग रहे होते हैं, इस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रहे होते हैं ताकि हम सुकून की नींद सो सके, ताकि दुश्मन की जुर्रत ना हो कि हमें मैली आंख से देख सके। आज जरा उनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे ताकि यौम दिफा के हवाले से हमें एक झलक मिले कि किस अंदाज से वतन के दिफा के लिए ये लोग हर वक्त जागते रहते हैं। और एक यूनिटी का मैसेज भी जाए कि हम अपने चूंकि टॉक शो में जब सियासी हवालों से बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है चाहे वो सियासतदान हो, चाहे मुख्तलिफ इदारे हों, मुख्तलिफ हवालों से सब जेर बहस आते हैं तो तनकीद भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि जब वतन की बात है, जब दिफाए वतन की बात है, ये कोई इसमें सिविलियन और नॉन सिविलियन और ऐसी कोई तफरीक नहीं है। सब के सब एक हैं और सब के सब अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं। तो अभी हम जरा ये जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की जानिब और हमारे साथ हमारे ये दोस्त, हमारे ये जवान जिनके साथ हमारे सफर को देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। तो मेजर शरियार साहब, इंशाल्लाह मेजर शरियार साहब आप हमें फ्लाई करके ले जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, जरा क्रू भी इंट्रोड्यूस करवाएं फिर हम सफर का आगाज करते हैं। पायलट है मेजर हारिस। अस्सलाम वालेकुम जी, हारिस साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। ये हमारा क्रू है, वालदा जब्बार, अस्सलाम वालेकुम जी। मैक तनवीर। थैंक्स सर। तो फिर बस हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं जी इंशाल्लाह? हम जाएंगे जी मीरानशाह से हम जाएंगे इस बॉर्डर पोस्ट पे जो है देवगढ़, पाक अफगान बॉर्डर है वो। एग्जैक्टली। और हम जाएंगे वाया बनू। तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करता हूँ। वी आर गुड टू गो। गुड टू गो। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान के वो इलाके जो कि इससे पहले टेलीविजन स्क्रीन पर आपने नहीं देखे, वो इंशाल्लाह आज के खुसूसी प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह करें जी। जहां का सबक है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है तुम्हारी मशल वफा, परोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है तुम ही से ऐ मुजाहिदो। जनाब, तो ये हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो जर्नी है ये तकरीबन 320 किलोमीटर्स की। 170-180 कुछ नॉटिकल माइल्स बनते हैं। 320 किलोमीटर रफली इस्लामाबाद से हमने आगाज़ किया और हम जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पे देवागढ़ के मकाम पर। यानी वो ये ऐसी जगह है कि जहाँ से अगर हम सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलें तो हम अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। उस जगह पर हम जा रहे हैं। नॉर्थ में हमने छोड़े हैं बन्नू, कोहाट। वेस्ट की तरफ का हमारा सफ़र है। बन्नू, मीरानशाह, ये सारे एरियाज क्रॉस करते हुए अभी हम जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पे और वापसी हम इन एरियाज से भी रुकेंगे। तो तकरीबन 320 किलोमीटर की 2 घंटे में मुकम्मल होने वाली ये जर्नी है। टॉकिंग अबाउट वेदर बड़ा क्लाउडी है। विजिबिलिटी वार्निंग भी यहाँ पे जारी की हुई है, बल्कि आप ये देख सकते होंगे ये वाइपर्स भी चल रहे हैं इस वक्त यहाँ। एवरेज हमें बता रहे हैं कि विजिबिलिटी होती है 5 किलोमीटर, एक अच्छी विजिबिलिटी समझी जाती है। आज 3 किलोमीटर है, अ बिट बिलो एवरेज। लेकिन वो कह रहे हैं, उन्होंने हमें तसल्ली दिलाई, वो कह रहे हैं बड़ी नॉर्मल सी बात है इसमें, इसके बात नहीं। तो देखें आगे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या मौसम होता है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है। आपने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से तुर्कम बॉर्डर और ये सब का बहुत सुना होगा। हम आपको पाकिस्तानी मीडिया में पहली मरतबा ये देवागढ़ नॉर्थ वजीरिस्तान से मुल्क का जो इलाका है पाक अफगान बॉर्डर का वो दिखाने लगे हैं। और अभी हम यहाँ पर ये लैंड कर रहे हैं दूर पहाड़ों के दरमियान, सारे का सारा पहाड़ी इलाका जहाँ के बीच में पाकिस्तान का झंडा भी आपने देखा। और ये भी हम लैंड कर रहे हैं, अगर कैमरा मैन हमें दिखा सकें कि ये अब हम एग्जैक्टली यहाँ पर पाक अफगान सरहद पर हम इस वक्त लैंड कर गए हैं। हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। वो कौम की ज़कात है तुम ही से ऐ। जी जनाब, तो ये पाक अफगान बॉर्डर एरिया पे हम इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान से जो मुल्क का इलाका है वहाँ पर अभी हम
لینڈ کیے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا, آپ یقین مانیے جب ہم نے اوپر فضا سے ان پہاڑوں کے درمیان وہ پاکستان کا جھنڈا دیکھا ہے, میں کیمرہ مین سے کہوں گا اگر آپ پلیز دکھا سکیں, تو جیسے کہتے ہیں نا روح میں ایک تازگی دوڑ گئی ہے. یقین مانیں یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں, مطلب وہ کیا منظر تھا وہ میں صرف وہ دیکھنے والا یہاں پر بتا سکتا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاک فوج کے جوان, ہمارے وہ جوان کے جن پر ہمیں فخر ہے, جن پر ہمیں ناز ہے, اور جن کے ساتھ ہم ہر مشکل وقت میں یہ ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ, ہماری دعائیں ان کے ساتھ اور ان کی کاوشیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ ہم آپ کو پاکستانی میڈیا میں پہلی بار نارتھ وزیرستان سے ملکہ پاک افغان بارڈر کا یہ علاقہ دکھاتے ہیں, اور ذرا یہاں پر جانیں گے اس علاقے کے کیا ڈائنامکس ہیں, یہاں سے افغانستان کتنا دور ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سینے میں دل موجود بھی ہے, گولیاں بھی بارود بھی ہے, سینے میں دل موجود بھی ہے, گولیاں بھی بارود بھی ہے. اس جان کی حد سے پار گئے, جو وار کیے سب ہار گئے, جو تیرے نام پہ لہرائے, جو تیرے نام پہ لہرائے, پر جب کی گواہی ہے, ہم تیرے سپاہی ہیں, ہم تیرے سپاہی ہیں, ہم تیرے. You're sitting about 70 kilometers جہاں سے نارتھ وزیرستان کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے اس طرح, اور 60 kilometers towards the Vaturi. All this area has been sealed and we are right on the border. History میں کبھی ایسے نہیں ہوا جس طرح ابھی ہم نے کیا, because you know porous border آپ نے بہت سنا ہوگا, وہ بھی ہم نے ساری physically بند کر دی. یہاں پہ بھی پرابلم یہ ہے کہ there is no movement here now. جو کراس بارڈر موومنٹ ہوتی ہے that has been sealed. یہاں سے لاسٹ نائٹ پہ آپریشن شروع کی. اس پوری وادی کے اندر سیولینز موجود تھے, پاپولیشن اسی طرح تھی. وادی کے جو پیچھے ساؤتھ کی طرف پہاڑیاں ہیں, اور ان یہ جو ساری پہاڑی سلسلے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے کی طرف چل رہے ہیں. آگے دیکھیں گے مغرب کی طرف سب سے اونچا جو پہاڑ نظر آ رہا ہے بائیں کی طرف, جی یہ والا بالکل, وہاں تک کا علاقہ یہ 48 گھنٹے میں کلیئر. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے تک, چاند کے پار کنارے تک. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے. جی جناب, تو ہم ابھی اپنے ہیلی سے اتر کر بذریعہ کار یہاں پر آئے ہیں پاک افغان بارڈر کا یہ علاقہ. یعنی کہ آپ نے پاک افغان بارڈر میں تورخم اور اس حوالے سے وہ ایریاز تو بہت سنے ہیں, لیکن یہ ایریا جو کہ نارتھ وزیرستان سے ملکہ علاقہ ہے, پیچھے ہم میر علی, میران شاہ, برنو یہ سب چھوڑ کر آگے اس طرف آئے ہیں. دواگر کہلاتا ہے یہ علاقہ پاک افغان بارڈر کا. ضرب عذب, آپریشن ضرب عذب 15 جون جس کا آغاز ہوا 2014 میں, اور جس کے بعد الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم سب نے دیکھا کہ کس انداز سے الحمدللہ پورے ملک میں معاملات بہتر ہوئے, اور انشاءاللہ اب اس سے مزید آگے بہتری کا ہی سفر ہوگا, اب کوئی پیچھے کا سفر نہیں ہے انشاءاللہ. تو ابھی ہم نے جو بریفنگ لی اس سے ہمیں یہ ایجوکیٹ کیا گیا, ہمیں معلوم ہوا کہ ضرب عذب کے نتیجے میں نارتھ وزیرستان کے بہت سارے علاقے جو کہ دہشت گردی کا انفارچونیٹلی اور دہشت گردوں کا ایک مرکز بنے ہوئے تھے, ان سب کا صفایا کرنے کے بعد میران شاہ تک تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا تھا, لیکن جو بارڈرنگ ایریا تھے, پاک افغان جو بارڈر ایریا تھا, وہاں سے تھوڑی بہت شرارت جاری تھی کہ کوئی بھی بارڈر کراس کر کے آ کے ان ایریاز میں کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتے تھے. اس لیے پھر یہ ڈیسیشن لیا گیا کہ اب اس معاملے کو بالکل اینڈ تک پہنچایا جائے, نارتھ وزیرستان کے بالکل آخر تک جا کر کاروائی کی جائے, اور آخر تک آخری حصہ جو ہے نارتھ وزیرستان کا جو کہ پاکستان کی ٹیریٹری میں, اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے, تاکہ اس بات کا شائبہ ہی نہیں رہے کہ کوئی سرحد پار دہشت گردی ہوگی. تو ابھی ہم یہاں پر جو موجود ہیں, اور یہ پورا ایریا 48 گھنٹے میں دہشت گردوں سے کلیئر کرایا گیا, 48 آورز میں. اور شاید میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہو, لیکن ہم نے پورا علاقہ یہ دیکھا ہے جس انداز کی ماؤنٹینیس رینج ہے. 48 آورز میں پورے کا پورا علاقہ دہشت گردوں سے صاف کرا لیا گیا, اور اب یہاں پر پاک فوج کے جوان بیٹھے ہیں. تو یہاں پر اس وقت جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں, وی آر لٹرلی ناٹ ایون اے کلومیٹر اوے فرام افغانستان. یعنی یہ سامنے جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں, بالکل سامنے جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں, یہ افغانستان ہے. تو اب یہاں پر پاکستان آرمی کے جوان آ کر بیٹھ گئے ہیں, یہاں پر انہوں نے فورٹ تعمیر کر لیے ہیں, مزید تعمیر جاری ہے, اور اب یہاں پر سٹے کریں گے تاکہ اب کسی قسم کی کوئی شرارت نہ ہو سکے. تو یہ سامنے میرے آپ کو جو رینج نظر آ رہی ہے, یہ لٹرلی 0 پوائنٹ ہے, جو کہ مجھ سے 1 کلومیٹر بھی دور نہیں ہے, اب 800 میٹرز ہو گئے. اور اس ایک ہی لائن میں افغانستان کی چیک پوسٹ بھی ہے 2, اور پاکستان کی کافی ہیں, اور مزید کئی زیر تعمیر ہیں, تاکہ یہ پاک افغان بارڈر کا جو یہ علاقہ ہے, اس کو مکمل طور پر میک شور کیا جائے کہ یہاں سے کوئی بھی شرپسند عناصر
ہماری پاک سرزمین میں داخل نہ ہو سکے. ہے یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے تک, چاند کے پار کنارے تک. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے تک, چاند کے پار کنارے. تو جناب جس طرح میں نے کہا یہاں پر اب کوئی عارضی سیٹ اپ نہیں ہے اس پاک افغان بارڈر پہ. اب جس طرح ہم ایک فورٹ کی چھت پر کھڑے ہیں, ایک قلعے کی چھت پر کھڑے ہیں, اور جس کی ایک تو سمبولکلی بھی امپورٹنس ہے اس علاقے کے لحاظ سے, اور پھر اس طرح ہم یہاں اگر کھڑے ہیں تو یہاں پہ جو پوری جو ویلی ہے اس پر بھی ایک نظر رکھی جا سکتی ہے. تو وہاں پر ایک فزیکلی تو موومنٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں سے بھی اس پوری ویلی کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ابھی مجھ سے عدنان صاحب نے, پاکستان آرمی کے, انہوں نے بڑا ایک حیرت انگیز بات کی, اور میں نے کہا کہ کیا آپ دعویٰ کریں؟ انہوں نے کہا یہ دعویٰ نہیں کر رہا میں, آپ جا کے خود چیک کیجئے کہ یہ بات ٹھیک ہے. نہیں, اتنے زیادہ کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اس علاقے میں جہاں پر ہم سب سنتے آئے کہ جناب ٹرائبل ایریا, ٹرائبل کلچر, یہ وہ, نان صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس پوری آبادی میں کسی گھر سے کوئی ایک اسلحہ ہتھیار برآمد نہیں ہو سکتا؟ نہیں, اس آبادی کی بات نہیں کر رہا. نارتھ وزیرستان, پورے نارتھ وزیرستان میں آپ کہہ رہے ہیں کسی گھر میں کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہو سکتا؟ you can go anywhere. Your pick. یہ چیلنج کر رہے ہیں ہم. نہیں, your pick. چیلنج نہیں کر رہا ہوں. لیٹس گو. ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا گاؤں میں انشاءاللہ. I'll take you to a village. واہ جی, زبردست زبردست. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رہے, یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے. اور جناب یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس جگہ کے حوالے سے کہ یہ جگہ یعنی کہ یہاں یہ آبادی ہوئی ہے 3 ماہ پہلے, یعنی کہ ہم آپ کو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے جو بتا رہے ہیں. یعنی کہ کیمرے کی آنکھ سے آپ نے یہ علاقہ, یہ منظر اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کہیں جگہ پر نہیں دیکھا, اس لیے کہ خود آرمی نے یہاں پہ 3 مہینے پہلے باقاعدہ آ کر یہاں پہ کنٹرول سنبھالا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہسٹورک اور فار دا فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بالکل فار دی فرسٹ ٹائم میڈیا یہاں پہنچے. خدایا جو بھی چلتا نظارہ رہا, ہمارے اس لہو سے نکھرا ہوا. زمین جاگتی ہے, یہ آسمان جانتا ہے, زمین مانگتی ہے جو آسمان مانتا ہے, رگوں میں چوٹ. جناب اب ہم یہاں سے پاک افغان بارڈر کے بعد میران شاہ جا رہے ہیں. میران شاہ جس کی ایک زمانے میں شناخت آپ جانتے ہیں صرف دہشت گردی اور دہشت گرد تھے, اب کتنا پرامن ہے, اور اب اس وہاں کی کیا صورتحال ہے آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. میں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ کوئی ٹرین تو ہونی کی طرح, اسی طرح سی چڑھائی چڑھنے میں ذرا سے ایک سانس وغیرہ پھول رہے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے. اب ہماری اگلی منزل میران شاہ. زمین جانتی ہے, یہ آسمان جانتا ہے, زمین مانگتی ہے. کتنا پیارا ہوگا وہ بھی جس کے لیے سارا کرتا ہے, تیرا ہی سہارا ہے اس کو, باقی کو سہارا کرتا ہے. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے لینڈ کرنے لگے ہم میران شاہ, اور اس وقت ہمارے نیچے ڈانڈے درپا خیل, یہ وہ علاقہ جو کہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہے دہشت گردی کے حوالے, دہشت گردوں کے حوالے سے ایک ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا, مکمل طور پر اب صفایا ہے. اور بھی میران شاہ لینڈ کر کے دکھاتے ہیں. آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس میران شاہ کا آپ نے دوسروں کے حوالے سے سنا ہے خبروں میں, وہ آج وہ میران شاہ کیسا ہے. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے. میران شاہ پہنچ گئے جی ہم, اور ذرا اب آپ کو میران شاہ کی کچھ جگہ دکھاتے ہیں پاک افغان بارڈر کے بعد. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میران شاہ کی کیا صورتحال ہے. کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے تک, چاند کے پار کنارے تک. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے.
اچھا جی، اب ہم یہ سفر کرتے کرتے میران شاہ آ گئے ہیں. سامنے میران شاہ بازار ہوا کرتا تھا, آپ وہ بھی دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا تھا, وہاں پر کس طریقے سے بارودی سرنگ بنانے کی ایک فیکٹری تھی, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ابھی میرے عقب میں ہے یہ ایک مسجد ظاہر ہے ہر مسلمان کے لیے مطلب اس کا احترام ہمارے دلوں میں غلپہ خیل ماسک کو کہا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو مسجد میرے عقب میں موجود ہے, یہ اس علاقے میں مطلب مجھے یہ کہتے بھی بہت عجیب لگ رہا ہے, لیکن ان درندہ صفت دہشت گردوں نے کی حرکتوں کی وجہ سے یہ اتنی پاک جگہ, اتنی مقدس جگہ, یہ اس کو ایک انہوں نے دہشت کا مرکز بنایا ہوا تھا. وہ کیوں اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ابھی تو مسجد آپ کو بالکل ایک ڈفرنٹ سٹرکچر میں نظر آ رہی ہے, اس سے پہلے اس کا نقشہ ظاہر ہے بالکل ایک الگ تھا. اور جب یہ سارا علاقہ کلیئر کیا گیا ہے تو پھر یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر ایک مسجد کے نیچے باقاعدہ پوری ایک انڈر گراؤنڈ ایک بہت بڑی جگہ تھی, جہاں پہ تقریباً 32 کمرے تھے, 32 انڈر گراؤنڈ رومز, جہاں پر باقاعدہ کیا ہوتا تھا, جہاں پر خودکش بمباروں کو تیار کیا جاتا تھا, ان کی برین واشنگ کی جاتی تھی, ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا. اور اگین یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے, ہم نے ساری اس کی تصاویر وغیرہ سب دیکھی ہیں. ایون یہاں سے جو میڈیا سیل ہے تحریک طالبان پاکستان کا, وہ بھی یہاں سے آپریٹ کرتا تھا, جس میں بتایا گیا کہ ایک بیسٹ انٹرنیٹ فیسلٹی تھی یہاں پر. تو یہ ایک طریقے سے انفارچونیٹلی مسجد کو ایک ہیڈ کوارٹر سا انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور اس انداز سے بنایا ہوا تھا کہ عام آدمی جو یہاں پر نماز پڑھنے آئے بھی اس مسجد میں, اس کو بھی نہ پتا ہو کہ تہ خانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ڈرونز وغیرہ اور اس سے بچنے کے لیے بھی انڈر گراؤنڈ میں یہ سارے کا سارا کام چل رہا تھا. اب الحمدللہ یہ مسجد اپنے اسی شان سے دوبارہ بنائی گئی ہے, بہترین انداز سے بنائی گئی ہے, اور اس کو بہت جلد عام نمازیوں کے لیے کھول دیا جائے گا. نام پہ سارے پکے ہیں, ہر گھر میں ان کے رہتی. یہاں سے ان کی گاڑی کی انٹرنس ہوتی تھی, the whole vehicle could go down from here. یہ انڈر گراؤنڈ یہاں سے سے اس کی جو پیدل جانے والی انٹرنس تھی وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ پیدل جانے کی, اور یہ گاڑی کی انٹرنس تھی, اور اس کے آگے دکان تھی, اور اس طرح سو یو کوڈ ناٹ میک آؤٹ کہ جی نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ سارا جی وہ اس کے نیچے ساری بیسمنٹ تھی, اور یہ جو ہے یہ کم از کم 2-2.5 فٹ کانکریٹ ہے. اچھا, ہاں, لیکن ابھی ہم نے اس کو یہ کیا کہ اس کے نیچے پورا کانکریٹ بھر دیا. سو اب اگر اس کو دوبارہ وہ بنانا ہے تو یو ول ہیو ٹو ٹیک ڈاؤن دی ہول اسٹرکچر, اس کے بغیر وہ بیسیکلی اس کے نیچے وہ سارا اس کے نیچے وہ ہم نے کچھ سنا خبروں وغیرہ کی جناب, وہ کوئی عارضی جنت عارضی جنت تھی کہ وہ چھوٹے کمرے بنا کے اس کے اندر وہ پارکس اور اس طرح کی تھیم جو تصویریں لگائی ہوئی تھیں, ایگزیکٹلی پینافلیکس لگے ہوئے تھے وہ. اور اس میں بھی مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ جنت میں اسٹریٹ لائٹس بھی ہوں گی, اسٹریٹ لائٹس اس میں, بیکاز وہ تصویریں کہیں سے لی تھی تو اس کی وہ لگی ہوئی تھی. تو وہ بیسکلی جس کو برین واشنگ کرتے تھے اینڈ میں اس کو وہاں رکھتے تھے تاکہ وہ دیکھیں اس جنت میں چلے جاؤ گے, اس میں جانا اپنا کام انجام دے دو گے. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے تک, چاند کے پار کنارے تک. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے, یہ جائے اونچے تارے تک, چاند کے پار کنارے تک. یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے. جناب, تو یہ میران شاہ بازار کے بالکل پاس ہی واقع ایک بہت بڑا اسکول, یعنی کہ یہ ایک اسکول ہی تھا, اس پوزیشن میں نہیں تھا, ایک دوسری پوزیشن میں تھا. اور یہاں پر اسکول میں چونکہ اکوموڈیشن وغیرہ کی فیسلٹیز بھی تھیں, اس لیے یہاں اس جگہ کو بھی دہشت گردوں نے اپنے ایک ہب کے طور پر استعمال کیا تھا. جن لوگوں کو وہ اغوا کر کے لاتے تھے, جن پر تشدد کرنا ہوتا تھا, ایک بڑا ایک سیف ہیون ٹائپ کی جگہ تھی. پھر یہاں پر لڑائی ہوئی, یہاں پر مقابلہ ہوا, آمنے سامنے مقابلہ ہوا, جس کے نتیجے میں دیگر نقصان کے ساتھ ساتھ جو اسکول کا انفراسٹرکچر تھا وہ تو بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. چونکہ ظاہر ہے جس جگہ پر اس انداز سے دو بدو لڑائی ہو رہی ہو, اس اسٹرکچر کا کیا ہوگا. پھر اس اسٹرکچر کو مسمار کر کے اب یہاں پر یہ نیا اسٹرکچر ایک دوبارہ کھڑا کیا گیا ہے. تو اب بالکل ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکول ہے انشاءاللہ, جو کہ بہت جلد آباد ہو جائے گا. یہ ہال آف اسٹڈی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر یہاں دکھا سکیں وہ ایڈمن بلاک اگر دکھا سکیں, اور سامنے کیفیٹیریا, یہ پورا گراؤنڈ سامنے کیفیٹیریا یہ دکھا سکے اگر سامنے, تو یہ لیبارٹری بلاک. تو ایک بالکل ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول اب یہاں پر الحمدللہ میران شاہ کے عین وسط میں, میران شاہ بازار کے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں. چاند کے پار کنارے تک, یہ بندے مٹی کے بندے, یہ جھنڈے مٹی کے.
اچھا اب ہم ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ جس کی آج صورتحال بالکل مختلف ہے، یہ علاقہ ہوا کیسا کرتا تھا؟ اب ظاہر ہے بہت سارے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، وہ تو مسمار کر دیے گئے ہیں، لیکن سائن بورڈز کے طور پہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اینڈ ویری انٹرسٹنگ آلسو، بہت ہی دلخراش مناظر تو تھے ہی ایک زمانے میں، اب الحمدللہ امن و امان کی صورتحال ہے. لیکن کیا تھا تو سر یہ بتائیے گا، آپ ہمیں اگر ایکسپلین کر سکیں. یہاں لکھا ہوا ہے سنگین مرکز، تو یہ یہاں پہ اس جگہ پہ کیا ہوا کرتا ہے؟ ٹیرس کمانڈر تھا سنگین جی، اس کا یہاں پہ مرکز ہوتا تھا، اور مرکز ان کی سینٹرل جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ ساری ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کرتے تھے. یہ آپ کو فلیگ سے مارکڈ ایریا نظر آ رہا ہے، یہ ہوتا تھا. اور آئی ایم شیور ہی کین سی دس ناؤ، اس کو پتہ لگ جائے گا ہم نے کیا. زبردست زبردست. اسی طرح ذرا آگے چلتے ہیں، آپ کو مزید جگہ دکھاتے ہیں. اب سینٹر مارکیٹ، یہاں پہ مارکیٹ بازار تھا، مارکیٹ تھی، بازار تھا. اور ابھی آپ وہ دیکھیں کہ اس میں امپورٹنٹ بلڈنگ ان کا کمانڈر تھا صدیق اللہ، اس کی تھی. سنگین مرکز تھا، سجنا کا مرکز تھا، اور ازبیکس رہتے تھے یہاں پہ جی. اوکے ٹھیک. کمانڈر فخر عالم اگین یہ ٹیرس کمانڈر تھا، اس کا یہاں پہ گھر ہوتا تھا، اور بڑا اچھا گھر تھا. اچھا. یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی بھی اچھی خاصی حالت ہے. اچھا یہ ہے جی پی بی طالبان ہاؤس. پی بی سے مراد پنجابی طالبان. اوکے. وہ یہاں پہ اسی کے مرکز سے ملکہ ان کا گھر ہوتا تھا جی یہاں پہ. آلرائٹ. اوکے. تو ذرا اس طریقے سے ہم آپ کو ایک نقشہ بتا رہے ہیں کہ میران شاہ اپنے دامن میں کیا کیا داستانیں سمیٹا ہوا ہے. ابھی جو میران شاہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کر رہے ہیں، اپنے دامن میں کیا کیا داستان سمیٹا ہوا ہے. سجنا جیل، یہ سجنا خالد سے ایگزیکٹلی جی، یہ جیل یہاں پہ ہوتی تھی کہ جو ان سے کوآپریٹ نہیں کرتے تھے، یا باقی جو جن لوگوں کو پکڑ شکڑ کے لاتے تھے وہ ان کو یہاں بند کرتے تھے. اور یہ پراپر جیل تھی یہاں پہ جی. اس جگہ کے اوپر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ان کی پراپر جیل ہوتی تھی. اور یہ مسجد پہلے سے تھی؟ مسجد پہلے سے تھی، اس کو صرف ہم نے ٹھیک کیا. جو بھی فائٹنگ میں اس میں تھوڑی بہت ڈسٹرکشن ہوئی تھی، اس کو ہم نے ٹھیک کر کے دوبارہ اس کو آپریشنل کر دیا. اوکے. یہاں پہ خالد سے سجنا کی جیل ہوا کرتی تھی. اچھا اب یہ آدم خور مارکیٹ جی، اس جگہ کو آدم خور مارکیٹ کہتے تھے. یہ ان کی سینٹرل پلیس ہوتی تھی. ان کا طریقہ یہ تھا کہ بیسکلی تو کوشچن تھی جی، جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، یا ان کو وہ ریلیجس چندے کے نام پہ بھتہ شتہ جمع نہیں کراتے تھے، یا جن سے دے وانٹڈ سولجرز کے لیے ان کے جی بچے جمع کرائیں وہ نہیں کراتے تھے، یا کوئی بھی اور، تو یہاں پہ لا کے ان کو ذبح کیا جاتا تھا جی سینٹرلی. اس وجہ سے اس کو آدم خور بازار کہا جاتا جی. اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا تھا اس نام سے کہ آدم خور مارکیٹ ہے. ایگزیکٹلی جی، اس کو اس بازار کے ساتھ آدم خور مارکیٹ کے نام سے، کیونکہ وہ جب بھی کسی کی ایگزیکیوشن کرتے تھے تو وہ یہاں لا کے کرتے تھے جی. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہی وہ تھے آدم خور بازار. آدم خور مارکیٹ جی. اب یہ آپ کوئی کسی فلم کی سٹوری نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. یہ سب کچھ اس دھرتی نے دیکھا ہے یہاں پہ. اور میران شاہ یہ سب داستانیں، آدم خور مارکیٹ اس قسم کی داستانیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے، یہ جائے اونچے تارے تک، چاند کے پار کنارے تک، یہ بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے. میران شاہ بازار اگین ایک ایسی جگہ جس کا آپ نے بہت زیادہ سنا خبروں میں. اچھا پہلے تو بتائیے گا سر، یہ اس وقت پورا ایک مسمار ایک جگہ لگ رہی ہے. بالکل، جو جہاں پہ ٹریڈیشنل بازار جس ایریا میں ہوتے ہیں، اس طرح یہ ایک بہت تنگ گلیوں والا، چھوٹا اور بہت چھوٹی چھوٹی دکانیں والا بازار ہوتا تھا یہ. اچھا. اور فائنلی پھر جب اس کو کلیئر کیا گیا، یہاں پہ آئی ڈیز بہت زیادہ تھی، سو وی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ جس کو اس کا صرف واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو کلیئر کیا جائے. یعنی بارودی سرنگیں جگہ جگہ بہت زیادہ اس میں آئی ڈیز لگی ہوئی تھی جی. تو پھر فائنلی جب انہی آئی ڈیز کو ڈسٹروائے کیا گیا تو اس سے اباؤٹ 70-80% جو ہے وہ خود بخود ڈسٹروائے ہو گئی. پھر ڈیسیژن واز ٹیکن ایٹ دی آرمی لیول کہ جی اس کو بالکل لیول کیا جائے اور یہاں پہ ایک ماڈرن مارکیٹ بنائی جائے. تو ابھی اس کے آپ دیکھیں کہ جی بیسز لے ہو چکی ہیں، فاؤنڈیشن بن گئی ہے، کام شروع ہو چکا ہے. تو ہوپ فلی نیکسٹ 2 to 3 ایئرز یہاں پہ آپ ایک بہت ماڈرن بازار دیکھیں گے. اور ایسی بنے گی جیسے ہمارے یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں. انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہوگی جی. اس سے بہت بہتر ہوگی جی. آپ صرف یہ روڈز کی وڈتھ اس کے اندر دیکھ لیں. یہاں پہ یہ اتنی تنگ روڈز ہوتی تھیں کہ میکسیمم ایک گاڑی موو کر سکتی تھی. ابھی آپ یہ دیکھیں ساری 2-way روڈز ہیں. سینٹرل پلان ہے، اس کو سینٹرلی کنسیو کیا گیا ہے، لوکلز کو آن بورڈ رکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر ابھی یہاں پہ نئی مارکیٹ بن رہی ہے. یہ جھنڈے مٹی کے
آپ لوگوں نے, وزیرستان کے لوگوں نے واقعی ان حالات سے گزر کر وطن سے محبت کا ثبوت دیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, آپ لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان آپ لوگوں کے لیے زندہ باد ہے. آپ لوگ خوش رہے. میں نے ایک دیوار پر لکھا ہوا دیکھا, دل دل پاکستان, جان جان وزیرستان. تو وزیرستان کے لوگ زندہ باد, آپ لوگ پاکستان کی جان ہیں اور آپ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس وطن کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے. آپ لوگوں کا جو ایک قربانیوں کا وقت تھا, انشاءاللہ بس اب اس کا خاتمہ ہو چلا ہے اور آگے انشاءاللہ اب سب لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے. ایک مل کر نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان, وزیرستان, وزیرستان. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ, آفتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری. تو یہ ہم بیسکلی ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے 3-4 گاؤں. جی, یہ 3-4 گاؤں کا ایک کانفلکس ہے. اچھا. اور یہاں پر وزیرز بھی ہیں, گاورز بھی ہیں, اور یہ ایگریکلچرل ہب ہے اس ایریا. اچھا, اوکے. جی, اور بیکاز آپ زیادہ تر آپ نے وزیرستان کا ایریا دیکھا ہے تو وہ بہت خشک اور میں سیلاب ایریا ہے. وزیرستان آل اباؤٹ کی مٹی اور پہاڑ, لیکن یہاں پہ آگے بڑی ہریالی نظر آ رہی ہے ہمیں زبردست. جی بالکل. اس پہ انفیکٹ میری یونٹ کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بیکاز اس ایریا میں پانی پہنچانا فرام ٹوچی ریور, سنس اٹ از آن اے سلائٹلی ہائر ایریا, تو جو واٹر چینلز ہیں اس کی ساری کلیئرنس, پھر یہاں پہ بیج ہم نے ایشو کیے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگ جو فری بیٹھے ہوتے تھے, وی ہیو انگیج دیم اور فار اے گڈ کاز, فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن اور اس ایریا کے لیے. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ نام تو بتا دو یار, نام بتا دو. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ چلے دیے یہاں کے بہت پیارے پیارے بچے. عرض پاک مرکز ہے. یہ یہاں کے مقامی لوگ بہت مہمان نواز, بہت زبردست, اور ہم ان سے مل رہے ہیں. آپ لوگ سب ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ چلو جناب, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. جی جی, سب سے پہلے میں تو آر وائی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پسماندہ علاقے میں آ کر کے ہماری خیر خبر سن لی, اور ہم اپنے پاک آرمی کی جو ہمارے آفیسر صاحبان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہماری نگرانی کرنے کے لیے وہ آدمی بھیجتے ہیں. رات کو بھی جب ہمارا ضرورت پڑتا ہے تو یہ لوگ ہماری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زندگی گزار رہے ہیں ابھی تو الحمدللہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے انہوں نے مفت بیج بھی دیا, مکئی کا بیج. آپ کو نظر آ رہا ہے, الحمدللہ علاقے میں امن ہے. یعنی تقریباً گزشتہ 8 مہینے سے ہم ادھر رہ رہے ہیں. 8 مہینے سے رہ رہے ہیں. تو 8 مہینے پہلے آپ کتنے عرصے کے لیے چلے گئے تھے؟ ہم تقریباً کوئی 1.25 سال باہر گزارے. کہاں گزارے 1.25 سال؟ بس کوئی بنوں میں, کوہاٹ میں, پشاور میں, بٹ آباد میں, ڈیر اسماعیل خان میں. ایک فیملی 3-4 جیسا وزیرستان چھوڑ کر گئے تھے اس سے اچھا وزیرستان ہے ابھی ہے. انشاءاللہ امید تو رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا وزیرستان دکھائیں گے جس کا ہم امید رکھتے ہیں. جاتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ بھائی. اس زمین کا ہر ذرہ, آفتاب تم سے ہے. اچھا جی, کرکٹ میچ وزیرستان کا. ہمیں ایک اور ٹیلنٹ جو پتہ چلا وہ یہ کہ یہاں کے لوگ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں. سارے پاکستان کے ہیں لیکن وزیرستان کے بڑے شوقین ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر علی میں بھی یہ ایک جگہ کو مختص کر دیا گیا ہے. یہاں پر تقریباً روزانہ اس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ پیچھے نغمے چل رہے ہیں, ایک پورا اسٹیڈیم کا ماحول ہے. اور یہ میں میر علی میں کھڑا ہوں. یہ کوئی کراچی, لاہور یا اسلام آباد کا نقشہ نہیں ہے. یہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے زبردست طریقے سے. اور یہ اگر دکھا سکیں, یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. جی اس کے پیچھے بھی اگر ہم بلکہ دکھا سکیں تو وہ ایک فیملی پارک ہے. اگر آپ کو وہ نظر آ سکے کہ وہ ایک فیملی پارک ہے کہ جہاں پہ لوگ شام کے وقت اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنے طور پہ وہ اپنا اچھا وقت گزار سکتے ہیں. ذرا ایک کرکٹ میچ کا کچھ احوال دیکھتے ہیں. تو ذرا ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں. جی وزیرستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں ذرا. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا. اچھا, یہ کون سی 2 ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے میچ جی؟ کپتان کدھر ہے؟ کپتان صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے؟ یہ کون سی 2 ٹیموں میں میچ ہو رہا ہے؟ اچھا, ابھی پہلے بیٹنگ چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کتنے ابھی 2 اوور ہوئے ہیں؟ اچھا, ذرا ہم بھی کوئی ایک آدھ بال کرا لیں ذرا, آپ کی اجازت ہو تو. بھائی ہم نے ان سے اجازت لے لی, ذرا ایک آدھ بال ہم
करा लेते हैं। वैसे बॉलिंग मुझे आती तो नहीं है, लेकिन वाइट तो नहीं हुई है, एम्पायर में ला दिया मैंने। और ये बहुत ही तारीखी छक्का पड़ गया ये। चलो ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत। ब्रिगेडियर बाबर इफ्तिखार साहब के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे अगर मैं से एक बात पूछूं कि वजीरिस्तान आप सन 2003-2004 फिर जब यहाँ पर बदअमनी के हवाले से मामला पीक पर थे 2007, 8, 9, 10 और फिर आज का वजीरिस्तान, इसके फ़र्क को हम आपको वहाँ बताइए तो आप किन अल्फाज में बताएंगे? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट वजीरिस्तान और आज का वजीरिस्तान? मैं सादा अल्फाज में ये कहूँगा कि उस वक्त के वजीरिस्तान में आप इस तरह खड़े नहीं हो सकते थे जैसे आप जहाँ पे आप खड़े हैं। और मुझे ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि जिस हालत में हम आज यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम हैं, जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं, हमसे पहले आने वालों ने, हमारी अवाम और हमारी फ़ौज ने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। और आसानी से नहीं खड़े हम आज यहाँ। ये इसको इतनी आसानी से ना तो बयान किया जा सकता है और ना ही इसका उन कुर्बानियों का इतनी आसानी से अहाता किया जा सकता है। सर, यौम दिफा है, पाकिस्तान की आवाम ये प्रोग्राम देख रही है और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से हालिया तारीख में सबसे बड़ी मिसाल जो रकम हुई है वो इसी ज़मीन पर रकम की हमारी अफवाज ने। क्या कहेंगे इस हवाले में? इसकी मिसाल ऐसे है कि दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि किसी फ़ौज ने इतने कम वक्त में इतने बड़े चैलेंज को, जो कि आप काउंटर इंसर्जेंसी डोमेन में कह सकते हैं, काउंटर टेररिज्म डोमेन में कह सकते हैं, इतनी कम वक्त में उसको ओवरकम किया हो। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मान साहब, थैंक यू वेरी मच। यौम दिफा के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आप आज का देख रहे हैं वजीरिस्तान से, और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से पाकिस्तान की हालिया तारीख में जो बेहतरीन तारीख रकम हुई है वो इसी सरजमीन पर हुई है जहां पर मैं खड़ा हूं। 15 जून 2014 तो जैसे कल की बात थी जब ऑपरेशन का आगाज नहीं हुआ था, और तब तक यहाँ पर क्या मामला था, और फिर इस वतन के इस खित्ते की खास तौर पर बात करूँ वजीरिस्तान की, नॉर्थ वजीरिस्तान की, मीरान शाह मीर अली से मुल्क इलाका जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ का किस अंदाज से दिफा किया, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, हमने इसके असरात अपने शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अपने घरों में बैठ कर देखे थे, और आज मैंने यहाँ पर आके असरात इसके देखे कि जिन चौराहों पर इंसानी आज़ा लटके हुए होते थे, उन चौराहों पर आज यहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है, यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है। यौम दिफा के मौके पर हम पूरी कौम की जानिब से आप लोगों के लिए बहुत सारी मोहब्बतों का पैगाम लेना है। अपनी कौम को आप यौम दिफा के मौके पर कुछ भी कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि पाकिस्तान आर्मी ने हर कामयाबी की इधर हासिल की। जिस चौराहों पे इधर कोई गुजर नहीं सकता था, उन चौराहों पे आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जिंदा कौम है और इंशाल्लाह इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे किसी भी किस्म का, इंशाल्लाह। और सर, आपका यकीन है कि जिस तरह आप लोग अपने महाज पे रह के दिफा कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, इस तरीके से इस कौम का जो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान है, वो जिस तरीके से इस वतन का दिफा कर सकता है वो कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस नजरिए को लेकर हम आए थे, अल्लाह ताला के फजल व करम है, और हमारे अपने जो ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक जितनी भी मेहनतें थी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कामयाब हो गए हैं। और कैप्टन हसन साहब, हम कौम मुतमईन रहे कि इंशाल्लाह आप लोगों का अज़्म जवान है, कौम की हिम्मत जवान है, तो जब तक इस पाक सरजमीन से आखिरी दहशतगर्द का, जब तक एक भी दहशतगर्द बाकी रह जाता है, तब तक इसी तरीके से उसके खात्मे के लिए, वतन के दिफा के लिए आप लोग जारी रखेंगे जंग इंशाल्लाह। जब तक आखिरी टेररिस्ट, आखिरी दहशतगर्द खत्म नहीं हो जाएगा और मुल्क में पूरा अमन कायम नहीं हो जाएगा, ये कौम की दुआएं, कौम की उम्मीदें हैं जो हमारा जज्बा बढ़ाती हैं, और यहाँ से हम अपने घर वालों से दूर, फैमिली से दूर, अब उन्हीं माँ बाप की दुआओं के सुपुर्द यहाँ पे हम फौज का नाम रोशन कर रहे हैं। यौम दिफा का मौका हम यहाँ खड़े हैं, अगर कोई वतन के लिए कुछ गुनगुना दें, पाक फौज का कोई जवान गुनगुना दे तो ये कौम तो खुश हो जाएगी। सर आप अरे जबरदस्त, क्या बात है वतन प्यारे वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन है मेरे
بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. یوم دفاع پر میں وسیم بادامی آپ کو رپورٹ کر رہا تھا نارتھ وزیرستان سے. ہم نے پاک افغان بارڈر, پھر میران شاہ, پھر میر علی, اور آپ کو مختلف علاقے دکھائے. زندگی رہی, صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. میران شاہ سے, نارتھ وزیرستان سے, میر علی سے وسیم بادامی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, فوج زندہ باد. جہاں فضا میرا تو خیل ہے تو شیریں ہے سخن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے